बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल आसिम मुनीर से मायूस होकर इमरान खान साहब अल्टीमेटम दे रहे हैं, बल्कि उलटबाजियां लगाने पर आ गए हैं। और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की ख्वाहिश कहां तक पहुंची थी और वापडा हाउस वाले जनरल साहब जो हैं वो क्या कार्रवाइयां डाल रहे थे, और आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए हुकूमत का प्लान बी क्या था और क्यों था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी। और हमज़ा शहबाज लंदन चले गए और सलमान शहबाज ने ज़बरदस्त किस्म की, दबंग किस्म की सियासत में एंट्री डाल ली है और तोशा खाना का नया कट्टा खुलने जा रहा है। और पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं दुनिया भर में, वहाँ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी और पाकिस्तान में लोगों को अद्वियात नहीं मिलेंगी। ये क्या मसला है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब जो मायूस हैं जनरल आसिम मुनीर से, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई बात ही नहीं कर रहे हैं उनसे। आज 29 तारीख से लेके 14 तारीख तक 16-17 दिन गुजर गए हैं और वो आराम से अपना काम किए जा रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, फ़ौजियों से भी मिल रहे हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से भी जो मामलात हैं उनको भी देख रहे हैं। सियासत पे इमरान खान साहब की बातों का जवाब नहीं दे रहे वो। इमरान खान साहब ने बहुत कोशिशें की, पहले तो वो वैसे इंतज़ार करते रहे कि शायद हो जाए, वो खुद ही मुझसे रब्ता करें, प्रेशर में आके जो उन्होंने अपनी तरफ से डेवलप किया हुआ था। फिर फाइनली उन्हें 4 दिन बाद मुबारकबाद भी देनी पड़ गई थी। और आप ये देखें कि वो इमरान खान साहब, मसलन कल प्रिंस करीम आगा खान की सालगिरह थी, उन्होंने ठग करके उन्हें मुबारकबाद दी। कोई क्रिकेट का मैच हो दुनिया भर में, कोई जीते कोई हारे, इमरान खान साहब फ़ौरन उस पर कमेंट्स करते हैं। आर्मी चीफ के बनने के 4 दिन बाद उन्हें मुबारकबाद याद आई थी, वो असल में इंतज़ार कर रहे थे और अभी भी इंतज़ार ही किए जा रहे हैं। 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ ने आना था, तो उससे पहले 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया था कि हम सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, असम्बलियाँ छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ देंगे और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। 26 नवंबर से आज 14 दिसंबर, यानी कोई 20 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया मायूस होके, जो कलाबाजियाँ या उलटबाजियाँ जिसको कहते हैं ना, यू टर्न्स और सारा कुछ करते हुए, अब वो कह रहे हैं कि 20 दिसंबर से पहले हम ऐलान कर देंगे। अच्छा, ऐलान क्या करेंगे? उस तारीख का जब हमने असम्बलियाँ तोड़नी है, यानी अभी भी चांद का ऐलान करना है उन्होंने कि चांद कब नजर आना है। चांद, वो चंद उनसे चढ़ाया नहीं जा रहा। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि चंद चढ़ा दें, लेकिन उनसे चढ़ाया नहीं जा रहा है। तो अब वो 20 तारीख को से पहले ऐलान करेंगे और 27 तारीख को उन्होंने रैली रखी हुई है लाहौर में, लिबर्टी चौक में और मुख्तलिफ जगहों पे जो रखेंगे, और उससे फिर वो ऑनलाइन खिताब फरमाएंगे। लेकिन उनके वज़ीर पंजाब में असलम इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें असम्बली तोड़ने की समरी उनके पास पहुंच गई है। ओ भाईजान, अगर समरी आपके पास है वो जाके जमा कराएं गवर्नर हाउस में, असम्बली तोड़ दें। ड्रामेबाजी और रंगबाजी का आलम ये देखें कि बंदोबस्त हो नहीं रहा। अपनी पार्टी का वज़ीर आला केपी में कहता है कि पहले पंजाब असम्बली तोड़ें फिर हम तोड़ेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने साफ जवाब दिया हुआ है कि हजूर आप गिरफ़्तार हो जाएंगे, हमारे बजट्स हैं, हमने तरक्याती काम शुरू किए हुए हैं, उधर गुजरात में 100 अरब रुपया लगाना है, फ़लाँ प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे करने हैं। कौन सी असम्बली टूटनी है? वो जो ख्वाब देखने वाली बात है, पता नहीं किस चीज़ का शिकार है, किस गलत फहमी का शिकार है। चले हम आसान तरीन या सस्ते तरीन अल्फाज में अगर हम कहें तो किसी गलत फहमी का शिकार है वो, कि जनाब हम असम्बलियाँ तोड़ लेंगे। कोई नहीं असम्बलियाँ टूटनी। और जिनके सर पे खेलते थे वहाँ से सारा कुछ जवाब हो गया। परवेज़ इलाही साहब ने तो डाल दिया था उन पर, बाजवा साहब पे, दोनों बेटों बाप बेटा ने, पहले मुनस इलाही ने और फिर परवेज़ इलाही ने, कि जी बाजवा साहब ने हमें कहा था कि इमरान खान साहब के साथ चले जाएं। तो इसहाक डार साहब ने आज फिर वो कहानी खोल दी है। अच्छा, कहानी वही है जो 2 माह से 3 माह से हम आपको सुना रहे थे पहले से, कि परवेज़ इलाही साहब जब जाना चाह रहे थे तो उन्हें वापडा हाउस वाले जनरल मुजम्मिल का जिक्र आता है कि उन्होंने फ़ोन किया था कि भाईजान आपने नहीं जाना। वो फैज़ साहब ने बता दिया, पैचअप हो गया, आप इमरान खान साहब के साथ पहुँचे। तो फैज़ साहब और जनरल मुजम्मिल जो है, आज इसहाक डार साहब ने कल उनका नाम लिया, गोल उनका जी, एक वो वापडा हाउस वाले और एक और साहब थे, उन दोनों ने कहा था। और फिर जब बाजवा साहब से बात की परवेज़ इलाही साहब ने, तो उनका अपनी मर्ज़ी करें, यानी उनका मेरा तो कोई रोल नहीं, आप जो मर्ज़ी कर ले, अपना डिसीजन करें। और वो इमरान खान साहब के साथ चले गए उन 2 बंदों की वजह से। तो ये वो पुरानी बातें थी जो हम आपसे बार बार डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब तो ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना ये फरमा रहे हैं कि इस तरह से हुआ था। दूसरी अहम बात यह कि बाजवा साहब तो साथ साथ अपना गेम चल रहे थे, एक्सटेंशन वाली, और उसके लिए इरफान सिद्दीकी साहब ने परसों जो इंटरव्यू में कहा है
انہوں نے بتایا کہ میں جب لنڈن گیا تو وہاں پر تو باجوہ صاحب کی اکتوبر میں، سپٹمبر اکتوبر کا وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں گیا تو وہاں پر تو ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی تھیں نئے آرمی چیف کے بجائے، کہ باجوہ صاحب نہیں وہ ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں، تو گیم تو کچھ اور چل رہی تھی۔ حکومت اسی وجہ سے پریشان تھی کہ عمران خان صاحب بھی گیم کر رہے تھے، وہ جو ایک طرف انہیں ایکسٹینشن کی آفر دے رہے تھے، دوسری طرف یہ دھمکی تھی کہ ہم سمری روک لیں گے۔ تو چونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمری روکنا چاہتے تھے، ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے تھے، اس دوران میں جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کا ٹائم ہو جاتا، وہ سارے جو ڈرامے بازی تھی، تو اس کے لیے حکومت کا پلان پھر بی تیار تھا۔ جو اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ ہمارا پلان بی تیار تھا، وہ کس صورت میں تھا کہ ایک تو ہم نے انہیں ریٹین کر لیا تھا جو لوگ ریٹائر ہونے تھے، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ انہیں پھر وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے تاکہ انہیں فوری طور پہ 4 اسٹار جنرل کے طور پہ وہ ایکسٹینشن ٹائم ان کی آگے چلا جائے گا ریٹائرمنٹ کا، اور وہ موجود ہوں گے۔ پھر انہیں جب بھی جنرل صدر صاحب کا موڈ ٹھیک ہوگا، سمری پہ جو سائن کرنے سے وہ انکار کریں گے، وہ جب ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی انہیں جا کے سمجھا دے گا تو پھر وہ سمری ایکسیپٹ ہو جائے گی، لیکن اس دوران میں وہ ٹائم نہ نکل جائے گا 29 سے بلکہ 27 سے پہلے، چونکہ عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو اس سے پہلے یہ ضروری تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے حکومت کو یہ کرنا پڑ رہا تھا عمران خان صاحب کی ان گیمز کی وجہ سے، اور صدر مملکت عارف علوی اس گیم کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جو ہی سمری ان کے پاس پہنچی وہ جہاز لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گئے، لاہور آ گئے، اور پھر انہوں نے اوپنلی یہ کہا نا کہ میں مشاورت کرنے گیا تھا، مطلب آئین اور قانون کی ایسی کی تیسی ان کے خیال میں، صدر عارف علوی صاحب کے خیال میں، مطلب وہ کس حیثیت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے مشاورت کرنے پہنچ گیا، وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے۔ یا تو وہ کہیں کہ میں نے ساری پارٹیوں کے سربراہوں سے مشاورت کی، کوئی میکنزم تو بناتے، کوئی اناؤنسمنٹ تو کرتے، صرف اس لیے کہ صدر عارف علوی اپنے آپ کو آج بھی صدر مملکت کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن سمجھتے ہیں، کارکن یا عہدیدار یا رکن جو بھی آپ کہہ لیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پہنچ گئے تھے مشاورت کرنے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو لیکن راستہ نہیں مل رہا۔ پنجاب ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ وہ پرویز الہی صاحب کو فارغ کر پا رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اس میں اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ کوئی ان کی بات بن جائے۔ دوسری طرف حمزہ شہباز لنڈن پہنچ گئے ہیں، شہباز شریف ان کو نواز شریف صاحب کو ذرا بریف کریں گے پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے کہ کیا معاملات ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ اور سلمان شہباز نے بڑی دبنگ قسم کی انٹری ڈالی ہے۔ سلمان شہباز کے بارے میں خیال یہ تھا کہ جہاں حمزہ شہباز پولیٹیکل معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو سلمان شہباز پیورلی ان کے بزنس افیئرز کو دیکھیں گے۔ جیسے نواز شریف صاحب کے بچوں میں یہ ہوا کہ مریم نواز پولیٹیکل سائڈ کو دیکھیں گی اور حسن اور حسین جو ہیں وہ دیکھیں گے بزنس معاملات کو، لیکن سلمان شہباز نے بڑی زبردست قسم کی آج سیاسی انٹری ڈالی ہے، اور عمران خان صاحب کو تو بڑی آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، اور انہوں نے بائی نیم کر کے، ایک تو انہوں نے وہ ٹیریان جو عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں خفیہ طور پہ، جس کو وہ پاکستان میں اون نہیں کرتے، ویسے تو امریکہ کی عدالت میں تو انہیں اون کرنا پڑ گیا تھا، قانون کی حکمرانی 3.5 سال میں جو وہ اب تو خود مانتے کہ وہ نہیں قائم کر سکا۔ بھائی اب چاہتے ہی نہیں تھے کرنا، کوئی ایک ایفرٹ، کہیں ایک جگہ تو ایفرٹ ہوئی ہوتی کہ آپ نے یہ کوشش کی ہوتی کہ قانون کی حکمرانی کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہوتا، 1% بھی نہیں ہے۔ اور اب وہ ان کی بیٹی کا کیس پاکستان پہنچ گیا عدالت میں، بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے بات کیا، فرح گوگی کے حوالے سے بات کی، وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، توشہ خانہ ساری چیزوں کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، جیلیں بھی کاٹی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے، مثلا جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، جو حمزہ شہباز کے ساتھ ہوا، جو مریم نواز کے ساتھ ہوا، جو نواز شریف صاحب جس فیز سے گزرے، تو وہ عمران خان صاحب اس ساری گیم کا حصہ تھے، بلکہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، عمران خان صاحب کو چلانے کے لیے یہ ساری گیم پلان ہو رہی تھی۔ تو اس میں سب نے سفر کیا ہے، وہ اس میں بدلے کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف جناب توشہ خانہ کا نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے۔ پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم خان صاحب نے نوٹس دیا ہے کہ توشہ خانہ کے تمام ریکارڈ پیش کیا جائے 2013 سے لے کر اب تک کا، اور کس کا؟ پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، ججز اور جنرلز، سب کا، ان کا کسی کو نہیں معاف، گورنرز بھی، سرکاری افسران بھی، سب کا دے دیں، سب کا لے آئیں کہ جناب کس کس نے کتنے گفٹ لیے، جن کو ملے اور کیا کیا، جو گھر لے گئے یا کس نے پیسے جمع کرائے کتنے ہیں، وہ سارے ریکارڈ سامنے لے کر آئے۔ تو سیاستدانوں کا تو آ جائے گا، پہلے بھی آتا تھا،
پہلے بھی باتیں سننے میں آتی رہی ہیں, اب بھی آیا, اب بھی آ جائے گا, آئندہ بھی آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوروکریٹس کا بھی آ سکتا ہے, اگر نور عالم صاحب اس پر سٹینڈ لے لیں تو وہ بھی آ جائے گا. ہاں 2 جگہوں پہ ایشو آئے گا. فوج کا, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا میکینزم ہے. اچھا, اس میں بہت حد تک انہیں قانون میں بھی پروٹیکشن مل جاتی ہے, ہمارے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں, اس میں پروٹیکشن مل جاتی ہے. ہاں جو اس میں بدماشی آتی ہے وہ ایک اور سائڈ سے آتی ہے, یا زبردستی کہہ لیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں دکھانا, کوئی بھی چیز ہو, وہ ہے ججز کا, جوڈیشری کا. مجھے یاد ہے جب ایک مرتبہ ان سے تفصیلات مانگی گئی کہ سپریم کورٹ میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس کی تفصیل دے دیں, تو انہوں نے انکار کر دیا تفصیل دینے سے. ایک طرف تو وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے, جب بھی کوئی بات پوچھے ان کو بتایا جانا چاہیے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایون وہ جو بھرتیاں تھیں, کامن سی چیز ہے نا ایک, اس کا ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا. تو ججز کے توشہ خانے کا کہاں سے جواب آئے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی بھی. مجھے تو لگتا ہے کہ نور عالم خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. انہوں نے 10 دن میں ریکارڈ مانگا ہے, آج ہے 14 تاریخ, کل یہ بات ہوئی تھی, تو آپ سمجھ لیں 14 سے 24 تک نور عالم صاحب سمجھے آپ گئے, کیونکہ یہ ریکارڈ ججز نے تو نہیں دینا. وہ ججز جو بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں, ہر چیز کو کرپشن سے جوڑ دیتے ہیں, ہر ادارے کی اور ہر ادارے کے سربراہ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں. وہ چاہے کوئی سیکریٹری ہو, چاہے کوئی CCPO ہو, چاہے کوئی سرکاری افسر کوئی اور ہو, IG ہو کسی صوبے کا, ان کی کوشش ہوتی ہے وہاں پتلون اتار دیں کورٹس میں ان کی. اچھا, اپنے سے کوئی بات پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ہو گئی عدالت کی, وہاں پہ توہین عدالت آ جاتی ہے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا. یہ آج 14 تاریخ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا اگلے 10 دن میں جواب آئے گا. جواب یہ آئے گا کہ ہماری طرف سے جواب ہے, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آنا. بہت ہی مشکل ہے, بلکہ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ چھٹی ہو جانی ہے نور عالم صاحب کی. چیئرمین PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے ان کی چھٹی ہو جائے گی, کوئی نیا آدمی آ جائے گا, معاملات ادھر ادھر ہو جائیں گے اور سارا کچھ کون. ایسے ہی جو ہے ہم 130/139 نہیں ہے. آپ کو پتہ نا یہ ٹرم میں تو روٹین میں استعمال کرتا رہتا ہوں کہ انٹرنیشنل وہ جو جسٹس فورم ہے, ان کی رینکنگ دنیا بھر میں انصاف کے حوالے سے جو چیک کی جاتی ہے عدالتی نظام کے حوالے سے, اس میں پاکستان کا 139 میں سے 130واں نمبر ہے. 130/139 پوزیشن ہے ہماری. تو ویسے ہی تو نہیں موجود. کیسز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, سیاست پہ کرا لیں ان سے جو مرضی, ایسے ایسے بیانات, وہ ٹکرز چلانے کے لیے ایسے ایسے ججز رہے ہیں جو کچھ مخصوص رپورٹرز کے عدالت میں پہنچنے سے پہلے کارروائی نہیں شروع کرتے تھے کہ وہ آئیں گے, کیونکہ ٹکر چلنے ہوتے تھے. اچھا پھر ہاں راؤ انوار صاحب آ رہے ہوں تو پھر پروٹوکول لگا ہوتا ہے, پھر پوچھا جاتا ہے راؤ انوار صاحب تشریف لے آئے, یا ان کی گاڑی بھی اندر آتی ہے. یہ ہماری عدلیہ کا کیریکٹر ہے جو مسلسل. ہمارے ججز بیٹھ کر انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ ہم پہ پریشر تھا اس لیے ہم نے پھانسی لگا دیا بندے کو. اس قسم کے جو ججز ہیں ان کے ساتھ ہماری عدلیہ چلتی رہی ہے, تو پھر 130/139 ہی آنا ہے, وہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف ملک کی اکانومی کا حال یہ ہے کہ پاکستان کے جو سفارتخانے ہیں مختلف ملکوں میں, ان کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, یہ حال ہے. اچھا, یہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی یہ چیز. ابھی تک تو ہمارے ملک میں خبریں آ رہی ہیں جس دن ان میں سے کوئی 2-4 بندے سڑک پر کھڑے ہو گئے, کوئی پوسٹر اٹھا کے, کوئی پلے کارڈ اٹھا کر, کیا منہ دکھائیں گے ہم دنیا کو؟ وزیر اعظم صاحب, وزیر خزانہ صاحب, اتنی ساری جو ہم باتیں بتاتے ہیں, اتنے سارے ہم تقریریں کرتے ہیں, اتنے سارے دورے ہو رہے ہیں, اتنے سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس میں ان لوگوں کو تنخواہیں دے دیں. یہ جس دن بھی کوئی باہر کھڑا ہو کے کسی نے کر دیا, ساری دنیا میں بدنامی ہوگی, شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس سے بچیں, لوگوں کو تنخواہیں دیں, پاکستان میں ہو یا باہر, کہیں بھی لوگوں کی تنخواہیں نہیں رکنی چاہیے. یہ حکومت کا فرض ہے. کیسے مینیج کرنا ہے, اگین یہ بھی حکومت کا فرض ہے. بیٹھ کے صرف تقریریں کرنا آپ کا کام نہیں ہے. جب آپ نے حکومت لی ہے اور اپنے آپ کو آپ موسٹ ایکسپیرینسڈ اور ٹیلنٹڈ اور کیپیبل سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, اہل سمجھتے ہیں, تو پھر کر کے دکھائیں. پاکستان میں حال یہ ہے کہ ہم بار بار, کل اور پرسوں میں بھی جو میں نے ذکر کیا, LCs نہیں کھل رہی ہیں, بزنس کمیونٹی پریشان ہے. اب وزارت صحت نے وہ وارننگ ایشو کر دی ایک طرح سے کہ ادویات ختم ہو جائیں گی, ان کا بحران پیدا ہو جائے گا, کیونکہ LCs کھل نہیں رہی ہیں. تو میڈیسنز اور جو را مٹیریل آتا ہے باہر سے وہ رکا ہوا ہے. تو حکومت کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جیسے بھی مینیج کرنا ہے, بجائے ہمارے ملک میں تو ویسے ہی ذرا سی شارٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے تو قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں. نقصان کس کا ہوگا؟ غریب آدمی کا ہوگا. وزراء کو, منسٹرز جو ہے ہمارے, ان کو, اور وہ جو ہے ہمارے سینئر بیوروکریٹس, اور ان سب لوگوں کو کیا پریشانی؟ ان کے لیے تو بندوبست ہو جائے گا. عام آدمی کو چیزیں نہیں ملتی.
انہیں ڈبل ٹرپل اور کئی گنا زیادہ قیمتیں پے کرنی پڑیں گی. ان کا کوئی خیال کریں, ان مسائل کو حل کریں. یہ جو LCs کا مسئلہ ہے, ہر قسم کا بزنس, ادویات تو فوری جان بچانے کے حوالے سے ٹاپ پرائرٹی پر ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی دوسری اوپینین ہی نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے اس کو حل کریں. اوور آل بزنس کمیونٹی کو ریلیف دیں. یہ کام چلے گا تو پیسے آئیں گے, یہ روک کر پیسے نہیں آ سکتے. پیسے لانے ہیں, ملک میں ترقی کی طرف جانا ہے, ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں, تو بزنس کو چلنے دیں, بزنس کو آگے بڑھنے دیں. بزنسز کو بند کر کے نہیں ہو سکتا. تو یہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے اور وزیر خزانہ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں چونکہ وزیر خزانہ کو بھی بڑا انڈیپینڈنٹ ایک اینٹی سمجھا جاتا ہے, اس لیے ان سب کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کچھ کرتی ہے یا اسی طرح ڈھول بجتا رہے گا اور احتجاج ہوتے رہیں گے اور لوگ شور مچاتے رہیں گے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. شکریہ.